आवत्तमिन्द्रश्चया धमन्तमवस्नैतीर्निर्मन अदत्त दरप्समवश्ययम् उशुने चरन्तमुपावरे नद्यो अंशुमत्याः नभो न कृष्णमवदस्तीवामसमिष्यामि वो विर्शनो युद्धताजौ अदद्दरप्शो अंशुमत्या उपस्थे धारयत्तन्वं दिद्विषानः विशो अदेवीरभया चरन्तीर्बृहस्पतिना युजेन्द्र ससाहे अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारं नाशम। तारीफ़ और तौसीफ़ उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें इस मुबारक महफिल में जमा किया और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे आखिरी नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना आखिरी सिस्टम, अपनी आखिरी किताब को हम तक पहुँचाया। बरेली के इस गांव में मेरा ये 7वां जलसा है। पढ़ाई के ज़माने से ही इस गांव से मेरा ताल्लुक़ रहा है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इससे पहले मैं 6 बार आ चुका हूँ इस बरेली के गांव में, ये मेरा 7वां जलसा है। इत्तेफाक से माहौल कुछ अजीब सा है। खैर, मैं आप लोगों से या आप लोगों को कुछ सुनाने के लिए एक मूड, जिस मूड में आया था, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस्लाम की सही मालूमात और इस्लाम की जो चीज़ें जो अन्य धर्म में मानी गई हैं, उन सारी बातों को मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, कि ए नबी, हमने आपको जो दीन दिया है, ए रसूल, हमने आपको जो शरीयत दी है, ए मेरे हबीब, मैंने आपको जो धर्म दिया है, वो दीन, वो धर्म हमने आपसे पहले के तमाम नबियों को दिया था। ए नबी, मैंने इस्लाम धर्म आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के मानने वाले थे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के मानने वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के मानने वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के मानने वाले थे। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के मानने वाले थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के मानने वाले थे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के मानने वाले थे। और अल्लाह के आखिरी नबी हमारे इमाम जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी इस्लाम ही है। ये कहना कि इस्लाम 1400 साल पहले का है, इस्लाम को ईजाद मोहम्मद साहब ने किया है, गलत है। इस्लाम 1400 साल पहले का नहीं है। इस्लाम तो रब्बुल आलमीन का एक ऐसा रब्बुल आलमीन का दीन है जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के पहले इंसान को देकर भेजा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मेरे हबीब, मेरे रसूल, मैंने आपको जो दीन दिया है, ऐ मेरे प्यारे नबी, आपको जो धर्म दिया है, वो धर्म हमने आपसे पहले के नबियों को दिया था। इसलिए मोहम्मद, आप इस्लाम को कायम कीजिए, इस्लाम को मजबूती के साथ पकड़ लीजिए।
اب آئیے اتھرو وید کی طرف۔ اتھرو وید میں کہا گیا ہے اددربشو انشمتی مدستھیانہ کرشنو دسوساسرئی آوتمندر شچیا دھمنتمبسنئی تیر نرمنا ادتا دربسمبشیم مشنے چرنتمپاورے ندیو انشمتیاہ نبو ن کرشنمودستھیوام سمشیامی وہ ارشنو یدھتاج اددربشو انشمتیا اپستھے دھاریتنوم تتوشانہ وشو ادے ویر بھیا چرنتیر برہسپتینا یجندرا سساہے۔ اتھرو وید کے ان منتروں میں ایک پیشین گوئی کی گئی ہے، ایک بعد میں آنے والی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا، ایک کال کھنڈ ایسا ہوگا جس کال کھنڈ میں ساری برائیاں ہوں گی، جس کال کھنڈ میں دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے گا، دنیا کے اندر برائیاں عام ہو جائے گی۔ اس کال کھنڈ میں، اس اندھیرے میں ایک رسول آئے گا، اگیان ہیتو کرتمو مداندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکہ۔ اس کال کھنڈ میں، اس سمے میں ایک رسول آئے گا، ایک نبی آئے گا، جس نبی کے ذریعے اندھیرا ختم ہوگا، جس نبی کے ذریعے برائیاں ختم ہوں گی۔ اگیان ہیتو کرتمو مداندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکہ۔ دنیا کے اندر جو برائیاں ہوں گی، دنیا کے اندر جو تاریکیاں ہوں گی، وہ تاریکیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم ہو جائیں گی۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبے زمانے تک کسی نبی کو نہیں بھیجا، ایک لمبے سمے تک کسی رسول کو نہیں بھیجا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس بیچ میں دنیا کی ساری برائیاں موجود تھیں، اس بیچ میں دنیا کے اندر تاریکیاں چھا گئی تھی، اس بیچ میں دنیا کے اندر اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس اندھیرے کو ہمارے نبی نے، اس تاریکی کو ہمارے نبی نے، اس برائیوں کو اللہ کے نبی نے ختم کیا ہے۔ اسی کی طرف وید نے پیشن گوئی کی اددربشو انشمتی مدستھیانہ کرشنو دسوساسرئی آوتمندر شچیا دھمنتمبسنئی تیر نرمنا ادتا اگیان ہیتو کرتمو مداندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکہ۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ۔ اے میرے نبی، میں نے اسلام کو موسیٰ کو دیا تھا، عیسیٰ کو دیا تھا، وہی دین آپ کو بھی دے رہے ہیں، اس لیے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہاری جان چلی جائے، چاہے تمہاری گردن کٹ جائے، مگر اسلام پر آج تک مت آنے دینا۔ تم ساری چیزوں کو برداشت کر لینا، مگر اسلام کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، نبی کو کتنا ستایا گیا، نبی کو کتنا پریشان کیا گیا۔ ہمارے آخری نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نوجوانوں سنو، اس اسلام کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ظالم آ کر نبی کی گردن پر اونٹ کی اوجھلیاں رکھ دیتا ہے، اللہ کے نبی اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اونٹ کی اوجھلیاں ہٹاتی ہیں۔
اللہ رب العالمین نے نبی کو فرمایا کہ دین کو قائم کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ دین کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے دین کو مت چھوڑنا۔ صحابہ کرام کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی، جب ان لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائیت کا پیغام ان کے کانوں میں پہنچی، صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا مگر اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم چائے کی دکان پر بیٹھ کر اسلام کا سودا کرتے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، ہم کافی کے بدلے اسلام کو بیچ دیتے ہیں، آج ہم چند پیسوں کے بدلے اسلام کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے اسلام کو کمایا نہیں ہے، صحابہ کرام نے اسلام کو کمایا تھا، آج ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے جس کی وجہ سے اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس اسلام کو کمانے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں رسی ڈال کر بچے پورے دن ان کو گھماتے تھے، پورے دن ان کو گھماتے پھرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اسلام کی بنیاد پر، اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے ان کو پتھریلی زمین پر لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ تو اللہ کا انکار کر دے، تو محمد کا انکار کر دے، تو اسلام کا انکار کر دے، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہی ایک ہی الفاظ نکلتا، میرا پروردگار اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج ہم اسلام پر کتنا عمل کرتے ہیں یا کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا اٹھنا اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمارا بیٹھنا اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمارا سونا اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسی اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسی اسلام پر چلنے کے لیے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پھانسی کا پھندا، کافر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی کے پھندے کے سامنے سارے کافر کھڑے کر دیتے ہیں۔ کافرین ایک مجمع میں ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھانسی کا پھندا ہے۔ میرے مسلمانوں، واقعے کو سنو اور اپنی زندگی میں اسی مجلس سے عہد کر کے جاؤ کہ کبھی اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسلام پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے سامنے نبی کو گالی دی جاتی ہے، آج ہمارے سامنے اسلام کے خلاف زہر پھیلایا جاتا ہے، مگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہماری غیرت مر چکی ہے۔ صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافرین پوچھتے ہیں کہ خبیب بس تو اتنا اقرار کر لے، بس اتنا تسلیم کر لے کہ کاش آج اس جگہ پر محمد ہوتا اور میں چھوڑ دیا جاتا، بس اس بات کا اقرار کر لے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافرو، تم کہتے ہو کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور ہمارے نبی کو میری جگہ پر کھڑا کر دیا جائے، کافرو مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، میں بھی یہ بھی برداشت
کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے پھانسی نہ دی جائے، اور اس کے بدلے میرے نبی کے پاؤں مبارک میں معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ وہ اسلام کو سمجھتے تھے، وہ اسلام کی سچائیت، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت کو سمجھتے تھے۔ آج ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا باپ مسلمان، دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم نے اسلام کو کمایا نہیں ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کے لیے نبی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کچھ کافرین آتے ہیں، آ کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صہیب تم نے یہاں سے مال کمایا ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم مال نہیں لے کر جا سکتے ہو۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمایا ہوا مال، خون پسینے کا مال، کافرین کہنے لگے کہ اگر تم محمد کے پاس جاؤ گے، اگر تم ہمارے یہاں سے جانا چاہتے ہو تو تم مال نہیں لے کے جا سکتے ہو۔ مگر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت کی فکر نہیں تھی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانے کی فکر نہیں تھی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے چاندی کی فکر نہیں تھی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی فکر تھی۔ کہنے لگے کافرو، تم مجھے روک رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اگر تم جانا چاہتے ہو محمد کے پاس تو تمہیں دولت رکھ کے جانا ہوگا، تمہیں خزانہ رکھ کے جانا ہوگا۔ یہ لوگ چابی خزانے کی، جاؤ میری ساری دولت، میرا سارا خزانہ تمہیں نصیب ہو جائے، مگر مجھے آج نبی کے پاس جانے سے مت روکو، میں اسلام پر عمل کرنے کے لیے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور صرف اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے نبی کی محبت میں نکل جاتے ہیں۔ آج ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے لیے کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اگر خواتین سن رہی ہوں، ان کے سامنے فرعون کی بیوی آسیہ ایک مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، آج جو وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، کھلے بال بازاروں میں مارکیٹوں میں نظر آتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، وہ سنے کہ اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے آسیہ کو کیا کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر تھا، جب میں معراج پر گیا تو جبرائیل مجھے ایک ایسی جگہ پر لے کر گئے جہاں مجھے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل ذرا مجھے بتائیے کہ یہ کیسی خوشبو ہے، میں جو خوشبو محسوس کر رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے؟
جبرائیل کہنے لگے یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر سوال کرتے ہیں جبرائیل ذرا بتاؤ کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون کا ذرا قصہ تو مجھے بتائیے کہ آج میں ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جبرائیل کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون جب فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس وقت اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، اور جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے تو اچانک اس خاتون کی زبان سے نکل جاتا ہے بسم اللہ۔ جب فرعون کی بیوی سنتی ہے اس کے زبان سے بسم اللہ کی آواز تو کہتی ہے کہ کیا تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی ہے؟ کیا تو فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں، میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی ہوں، میرا رب تو رب العالمین ہے، میرا خالق رب العالمین ہے، میرا رب العالمین ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی ہے۔ خاتون کہتی ہے جا بتا دے۔ اس کی بیٹی فرعون کو بتاتی ہے کہ یہ خاتون تجھے رب نہیں مانتی ہے۔ فرعون کو غصہ آ جاتا ہے۔ فرعون اپنے وزیروں کو، اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک کڑھائی میں تیل گرم کیا جائے اور اس عورت کو بلایا جائے۔ اس عورت کو سامنے رکھ کر اس کے سارے بچوں کو ایک ایک کر کے گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں جب اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ رہ جاتا ہے اور فرعون کا وزیر جب اس بچے کو اس تیل میں ڈالنے جاتا ہے تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، ماں کا دل کانپنے لگتا ہے، جھجکنے لگتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں دودھ پیتا بچہ پکار اٹھتا ہے کہ میری ماں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا عذاب دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ آخرت کی آگ تیز ہے۔ فرعون کا وزیر دودھ پیتے بچے کو آگ میں اسی تیل میں ڈال دیتا ہے۔ آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی تیل میں، گرم تیل میں ڈال دیتا ہے۔ جب یہ بات فرعون کی بیوی آسیہ کو پہنچتی ہے تو آسیہ کہتی ہے کہ تو نے اتنا غلط کام کیوں کیا؟ جب یہ بات اپنی بیوی سے فرعون سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میری بیوی، کیا تو بھی مجھے رب نہیں مانتی ہے؟ کیا تو بھی اس خاتون کے رب کو اپنا رب مانتی ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی ہاں، مجھے بھی ایک رب العالمین پر ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے۔ تو میرا رب نہیں ہے، تو میرا خالق نہیں ہے، تو میرا مالک نہیں ہے۔ میرے بھائیو سنو، کیا ہوتا ہے کہ فرعون اپنی بیوی کے لیے حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے وزیروں اور اس کو چٹیل میدان میں پتریلی زمین پر لٹا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں میکے گاڑ دو۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے دونوں ہاتھوں میں میکے گاڑ دی جاتی ہے، اور جب میکے گاڑ دی جاتی ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ رب العالمین کی طرف دیکھتی ہے اور پکار اٹھتی ہے کہ رب العالمین تو مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ جب یہ خاتون پکارتی ہے، رب العالمین کو اس حالت میں یاد کرتی ہے تو رب العالمین اس خاتون کو آسیہ
کو رہتی دنیا میں جنت کا نظارہ کرواتا ہے۔ آسیہ اس دنیا میں رہ کر اپنی جنت دیکھتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے۔ فرعون دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، اسے جنون لائق ہو گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں، پھر بھی یہ ہنس رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی حالت میں فرعون کی بیوی آسیہ کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ ایک خاتون اسلام کے لیے ایک بادشاہ کی بیوی، ایک بادشاہ کا جتنا حق ہوتا ہے بادشاہ کی بیوی کو بھی اتنا حق ہوتا ہے۔ محلات چھوڑ دیے، زیورات چھوڑ دیے، یہاں تک کہ اپنی جان کی نذرانہ بھی پیش کر دی، صرف اور صرف اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ اس واقعے سے ہماری مائیں اور بہنیں ذرا سوچیں کہ ہم کتنا اسلام پہ عمل کر رہے ہیں اور کتنا کرنا چاہیے۔ میں ایک بولنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں نے دعوت دی تو ضرور آئیں گے اور تفصیلی ہم آپ سے بات کریں گے۔ کافی رات ہو گئی، کل میرا جلسہ کٹھیار میں تھا، 3:30 بجے گھر آئے ہیں، میرا بنات چل رہا ہے، اس کے کام کاج میں سونے کا مجھے بالکل بھی وقت نہیں ملا۔ مجھے بتایا گیا کہ عشاء کے بعد آپ کو ٹائم دیا گیا، اس لیے میں اور جلدی آ گیا۔ ایک گھنٹہ کرتے کرتے 2-2:30 بج گئے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم جئیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔